Hello, it's me, long time no see, and this is 178 of the जिनका सीरीज. हमारी इस पॉडकास्ट का 178 एपिसोड आ गया है बेस्ड ऑन आपकी सबमिशंस. हमारा मेन फोकस ये होता है जो आप ईमेल करते हैं वही हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोगों की आप बीती बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है बनिस्बत किसी और चीज़ की. लेकिन ये सेगमेंट हमारा मेन होता है, उसके अलावा हम इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं. हमें ईमेल लिख सकते हैं आप स्टोरीज़ पहुंचाने के लिए, वीडियो में आएगा लिखा हुआ. इसके अलावा आप जो हैं वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. एंड अगर इंस्टाग्राम पे कोई गपशप करनी है, कुछ करना है, तो वो भी मौजूद है. बहरहाल ये तो कुछ दीगर बातें हो गई. अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि है हमारी स्टोरीज़. अब पहली स्टोरी हमारी सरगोदा से आ रही है, जिसमें लिखने वाले बताते हैं कि एनोनिमस रहना चाहते हैं, और बताते हैं कि 1955 या 60 के दरमियान इनके दादा ने सरगोदा में एक मकान ख़रीदा था. और मकान लेते ही जैसे ही रंग रोगन करा के शिफ्ट हुए, इनको फील हुआ कि वहाँ चहलकदमी होती है, लोगों की हिलने जुलने की आहट महसूस होती है. अब इस तरह तो चलता रहा मामला, लेकिन कुछ दिन के बाद दादा के जो इनके दोस्त थे, एक वो भी बुज़ुर्ग आदमी थे और अच्छे ज़रा दीनी तालीमात वाले थे, वो आए घर पे विज़िट करने. और आते के साथ ही कहते हैं, यार इस घर में तो एक प्रॉपर जिन्नात की फैमिली बसी हुई है. तो ये थोड़े से परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िक्र की बात नहीं है, वो लोग आप लोगों से बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ रहते थे या उससे पहले भी जो यहाँ रहते थे, उनकी यहाँ हरकतें ठीक नहीं थीं. और ये मुसलमानों की फैमिली और आप लोगों क्योंकि थोड़ा मतलब मौलवी टाइप लोग हैं, मुस्तकिल हर चीज़ की पाबंदी से होती है, कोई चीज़ छूट नहीं सकती, टाइम ओवर नहीं हो सकता. तो इस वजह से बड़े खुश हैं कि भाई बड़ा अच्छा माहौल इनको मिला है और अच्छा घराना मिला है, तो बड़े खुश हैं आप लोगों से. अब ये कहते हैं ये बात हुई तो सारी परेशानी ही ख़त्म हो गई, और उसके बाद ये लोग इनके साथ रहने लगे. अब ये कह रहे हैं जनाब कि अक्सर औक़ात क्या होता था भाई, हाल ये था हाल कि रात में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी तो दादा आवाज़ लगा देते थे कि रोला मत मचाओ, और इस तरह की आवाज़ लगाते थे, और वो चुप हो जाते थे, जबकि कोई नज़र भी नहीं आ रहा होता था और ख़ामोशी हो जाती थी. सिमिलरली घर में कोई मूवमेंट होती थी या कोई तंग करने लगता था तो बाप दादाजी से कहते थे, वो ख़ामोश हो जाता था. दादी अम्मा ऑन द अदर हैंड जब बहुत थक जाती थी या कुछ हो जाता था, तो वो अगर कहीं इस तरह होता था तो वो बाकायदा उनकी टांगे कोई दबाने लगता था. और मतलब घर के सभी फ़र्दों ने इस तरीके से चीज़ें देखी, महसूस की, और कभी कोई नेगेटिव नहीं हुआ. जनरली नेगेटिव लोग बताते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी भी है. अब जी इनके बाबा जी ये बताते हैं कि जब दादा ने एक मस्जिद तामीर की बिल्कुल अपने ही घर के सामने है, तो उस दिन इनके घर में खुशबू ही खुशबू फैल गई, और हर आदमी इस बात मतलब गवाह था कि कितनी खुशबू आ रही थी इनके घर से. अब बहरहाल उस दौरानिए में इनकी कुछ एल्डर कज़न्स थे, उन्हीं ने घर में कुछ बुज़ुर्ग को भी देखा घूमते फिरते, जो कि काफ़ी नेक लग रहे थे. तो ये होता था. छोटी मोटी वाक़यात भी होते होते थे, जैसे कि कोई चीज़ गायब हो जाती थी, लेकिन इनकी दादी अम्मी कभी मतलब टोकती थी या गुस्सा करती थी, वो चीज़ फ़ौरन वापस आ जाती थी. 2008 में इन्हीं ने आधी प्रॉपर्टी मतलब तोड़वा के रेनोवेट की, वो भी इजाज़त लेके. तो किसी बच्चे पे या किसी चीज़ पे मतलब इनके चाचू के हाथों कुछ गिर गया, तो उसी रात उन पे निशान पड़ गए नील के, जैसे उनको किसी ने मारा है. तो तब भी इनके दादा ने बोला कि वो इसने कोई जानबूझ के नहीं किया, हो जाता है अगर किसी को चोट लग गई तो माजरत, बाकी मतलब ये क्या हरकत है. तो फिर सब ठीक हो गया. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. हर कोई मतलब इंसिडेंस ऐसा नहीं होता जिसको लेके आप परेशान हो कि यार ये क्या हो रहा है या हम क्यों हैं या सब गलत होते हैं. ऐसा नहीं होता, कुछ ठीक भी होते हैं. अब आगे बात करते हैं. और जो
یوزول اسٹوری کی طرف. اب یہ جو لکھنے والی ہماری مہانور صاحبہ ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا انٹروورٹڈ ہے. تو کوئی ایونٹ تھا ریلیٹیوس کی آئے, پتہ نہیں کچھ تھا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں جا رہی اور میں گھر پہ رہوں گی. تو نارملی مطلب یہ ویسے ہی مطلب اٹھی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان جاتے ہوئے ان کی اماں نے ان کو کہا کہ بھائی برتن وغیرہ دھو لینا اور یہ سارے کام کرنا, پھر جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ جانا, کیونکہ ان کا پلان کچھ نہیں تھا, انہوں نے جا کے صرف ویڈیو گیم لیپ ٹاپ پہ کھیلنے تھے اور کچھ کرنا نہیں تھا. ابھی اپنے کچن میں گئیں, کچن کے اندر یہ بتاتی ہیں کہ بھائی ان کے جو بالکل کچن کاؤنٹر ہے جہاں پہ یہ واش بیسن لگا ہوا ہے, اس کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی ہے, جو کہ مطلب سمجھ لیں آپ کھڑکی پہ ہی کھڑے ہیں. یہ کاؤنٹر ہے, یہاں سے کھڑکی شروع ہے اور بالکل آپ کے منہ پہ کھڑکی ہے اور اوپر تک جا رہی ہے. تو یہ چیزیں میں لگی ہوئی تھی اپنی کاموں میں کہ ایک دم سے ان کا تھوڑا چہرہ اوپر ہوا, تو ان کو ایسے لگا کہ یہاں پہ کوئی کھڑا جھانک رہا ہے. تو یہ شوق ہو کے انہوں نے اس طرف جب دیکھا تو یہ کہتی ہیں کہ وہاں کوئی باہر کہیں کوئی نظر آ رہا تھا گیراج وراج کی طرف. تو یہ جلدی سے جا کے انہوں نے لائٹیں وائٹیں آن کی اور ایون روشنی کر کے باہر نکل کے بھی کھڑی ہو گئیں کہ کون ہے, کیا ہے, کیوں ہے. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا, لیکن جو بھی انہوں نے تھوڑا سے دیر کے لیے دیکھا تھا وہ ایک سایہ تھا, اور وہ سایہ جو تھا وہ کسی کا تھا جو کہ اوبویسلی اس کی شکل کا صرف آؤٹ لائن سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن کوئی شکل نہیں تھی. اب بس اتنا تھوڑا کافی تھا, کام یہ کر چکی تھیں. انہوں نے کہا کہ بس ہو گیا, کر لیا, اور یہ اوپر جانے لگیں, لائٹیں وائٹیں بند کیں, اور جب اوپر گئیں اپنے مطلب جا کے, تو یہ کام کر کے اپنے کمرے میں گئیں. تو لائٹ آن کرنے سے پہلے جب کمرے میں انٹر ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے, جو کہ ایک کلیئر کٹ شیپ ہے, کوئی انسان کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ انسان نہیں تھا کیونکہ وہ صرف ایک بلیک کلر کا شیپ تھا, اس میں کوئی انسانی فیچرز نہیں تھی. اب یہ کہتی ہیں خود کہ میں ان کے منہ سے یہ نکلا کہ برو ڈونٹ میک می ڈو دس, اور اس کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گئی زور زور سے, اور انہوں نے لائٹ آن کر دی. اس کے بعد وہ چیز لائٹ آن ہوتی ہی غائب ہو گئی اور اس کے بعد نظر نہیں آئی. اب یہ کہتی ہیں کہ ہم ایک ریلیجس ہاؤس ہولڈ سے بلانگ کرتے ہیں, اس لیے تھوڑا سا میں ان چیزوں میں سیف بھی فیل کرتی ہوں اور اتنا ڈرتی بھی نہیں ہوں. جبکہ یہ کہتی ہیں مائی سسٹر ہیز سین دیم وے مور, اور وہ اب اکیلے جانے سے بھی گھبراتی ہے اور یہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں انٹرسٹڈ اب ہو گیا ہوں کہ آپ کی سسٹر کی جو سٹوریز ہیں وہ آپ ذرا ہمیں بتائیں, ہم بھی سنیں, دیکھیں کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ وہ اب اکیلے جانے سے گھبراتی ہیں. اینی ہاؤ, گیٹنگ بیک ٹو بزنس اینڈ موونگ فارورڈ, ہم پھر انونیمس صاحب ایک ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں. اب پچھلی گجرانوالہ کی تھی, یہ ہے بہاولپور کے ایک چھوٹے قصبے کے پاس ایک قصبے کی. اب یہ کہتے ہیں کہ چند سال پہلے کچھ فارینرز اس علاقے میں رینٹ پہ جگہ لینا چاہ رہے تھے, کسی کام سے, کسی مقصد سے. ان کے پاس ایک جگہ تھی اور انہوں نے ان کو اچھی خاصی رقم کی بات کی اور وہ بھی اپ فرنٹ دینے کا وعدہ کیا. انہوں نے اسی گھر کے احاطے میں ایک اپنا دوسرا گھر بنا لیا, بالکل نیا, جو کہ پرانے سے بھی تھوڑا بڑا تھا, اور خود وہاں شفٹ کر گئے, اور وہ والا جو گھر تھا جس پہ وہ فارینرز انٹرسٹڈ تھے وہ ان کو دینے کی کر دی. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ عرصے بعد جب ان کی والدہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اسی گھر میں, تو زور زور سے کھڑکیاں بجنے لگیں. اب یہ اور کوئی کام والی ان کی بیٹھی ہوئی کوئی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے جا کے دیکھا, لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں ہمارا پہلا گھر فری ہو گیا اور سارے جو ہے وہاں ابھی شفٹ ہو گئے, اور گھر جو ہے بالکل ایمٹی ہو گیا, لاک وغیرہ وغیرہ کر دیا. اس گھر کا یہ تھا کہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ تھے, تو یہ ایک طریقے کا کیونکہ ایک گلی میں انٹری تھی, ایک گلی میں ایگزٹ تھی, تو
ایک گزرگاہ بن گیا, یہاں سے آنا جانا شروع ہو گیا رہنا. اب اسی گھر میں جو انہوں نے نیا بنوایا تھا, جو کہ اب صرف ایک گزرگاہ بن گیا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا, کزنز کے ساتھ یہ سارے بچہ پارٹی جو تھے وہ چھپن چھپائی کھیل رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں ان کی 2 کزنز جو ہیں وہ اس گھر میں چلی گئیں اور ایک جگہ جا کے چھپ گئیں, چھپے ہوئے, اور یہ سب رات میں ہو رہا تھا. کہتے چھپے ہوئے انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک دروازے کے پیچھے, مطلب دروازہ جیسے کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے گیپ ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی لڑکا چھپا ہوا ہے جو کہ ان کے کسی کزن جیسا لگ رہا ہے. اب حیرت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا لڑکا مطلب دروازے کے پیچھے کیوں چھپے گا, بڑا آرام سے پکڑا جائے گا, لیکن بہرحال چھپا ہوا ہے. اور یہ اس بات پہ محظوظ ہو رہی ہیں کہ یہ کیا مذاق, مطلب بچہ چھپا ہوا ہے, بچہ بن کے چھپے ہوئے دروازے کے پیچھے, ایسا کہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال کچھ عجیب سے میوزک کی, موسیقی کی آواز آنے لگی, اور آواز آنے لگی, ادھر ادھر دیکھنے لگیں اور دیکھا کہ وہ جو دروازے کے پیچھے بندہ چھپا ہوا ہے اسی میں سے وہ آوازیں آنی جیسے اس نے کوئی ریڈیو پکڑا ہوا ہے. اب یہ ڈرنے لگیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو چھپ نہیں رہا ہے, تو اپنی جگہ بڑے آرام سے بتا رہا ہے اور ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ہم اٹینشن اس کو دیں. تو ہمارے لیے اتنا ہی تھا کہ ہم وہاں سے بھاگ گئے, کیونکہ یہ ہمارے میں سے تو کوئی تھا نہیں. اب یہ آؤٹ سائڈر تھا, کون تھا اب کچھ پتہ نہیں. اب یہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ گھر بنایا تھا اسی وقت سے یہ نیا گھر تو تھا, لیکن اس میں سے ہمیشہ ڈرونی وائبز آتی تھیں. یہ پرانے گھر سے بڑا بھی تھا, لیکن پھر بھی جب وہ پرانا ختم ہوا, خالی ہوا, تو ہم سارے وہیں شفٹ کر گئے اور یہ ایک جگہ گزرگاہ بن کے رہ گئی, اور یہاں پر اور کچھ نہیں کیا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب آگے بات کرتے ہیں پھر ایک انونیمس اسٹوڈنٹ کی. تو اگلی اسٹوری آ رہی ہے لاہور سے, جس میں ہم لکھنے والی صاحبہ بتاتی ہیں کہ یہ 4th ایئر MBBS میں تھیں اس وقت, اور جس ٹائم پہ انہیں لکھا جب یہ اسٹوری, اور اگلے دن ان کا ایک وائوا تھا تو یہ پڑھ رہی تھی. ان کی عادت تھی کہ یہ اکثر اکیلے باہر پڑھ رہی ہوتی تھی, مطلب ہاسٹل کے روم سے باہر, تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ پڑھتی تھی. ان کا جو وہ سیٹ اپ تھا وہ ایسا تھا کہ 2 چکور ڈبے تھے ایسے, اور وہ آپس میں کنیکٹڈ تھے, اور وہ جو ایک کارنر تھا سیڑھیاں نیچے اترنے کی, دوسرے کارنر سے اترنے کی تھی, اور جو پیرل کارنرز تھے وہ جناب واش روم تھے وہاں پہ جاتے تھے. اور یہ ہاسٹل ایریا ہے. یہ اکثر جو تھی اسی طرح سیڑھیوں پہ رات میں کبھی بیٹھ جاتی تھیں اور اپنی تیاری کر رہی ہوتی تھیں, کبھی نہیں نے اس بارے میں سوچا نہیں. رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ اگلے دن جو ان کا وائوا تھا اس کی تیاری میں لگی ہوئی تھی کہ ان کو اب اس سناٹے میں آواز آنے لگی, جو واش روم جو تھا دوسرے کونے پہ وہاں سے پانی بہے جا رہا ہے. اب مستقل بہے جا رہا ہے, بہے جا رہا ہے, بہے جا رہا ہے, بہے جا رہا ہے کہ تنگ آ گئی ہیں. انہوں نے بولا بھائی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں آ رہا ہوتا, لڑکیاں نل کھلا چھوڑ جاتی ہیں, اور جب پانی آتا ہے تو پھر تہس نہس ہو جاتا. تو کافی دیر سے آواز سنتے سنتے یہ تنگ آ گئیں اور یہ اٹھ کے گئیں کہ بھائی میں اس کو بند کر دوں, پتہ نہیں پانی ضائع کرنے سے بہتر. تو یہ اٹھ کے جب وہاں پہنچیں اور پہلے دیکھا تو کوئی نل ایسا تھا نہیں جس میں سے پانی بہہ رہا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ پورا انہیں نے اندر راؤنڈ مارا کہ شاید کوئی ادھر ادھر کوئی ہو, کہیں پہ ہو, لیکن کوئی بھی ٹیپ جو تھا باتھ روم میں وہ کھلا ہوا نہیں تھا. اب یہ جب سلسلہ ہوا تو ان کو اب پریشانی ہونا شروع ہوئی کہ یار اتنی دیر سے جو میں سن رہی تھی یہ کیا تھا. اب یہ واپس جا کے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تو اب ان کو ڈر لگنے لگا. انہیں آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے لگی کیونکہ اب ان کو ڈر لگ رہا تھا. اور یہ جس وارڈ مطلب جس جگہ پہ تھیں یہ بیسیکلی وہ ونگ تھی سینئر ڈاکٹرز کی, جہاں پہ اکثر رات میں کوئی باہر نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ جب ان کو اکیلے میں اس جگہ پہ جب باہر نکلی باتھ روم سے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو وہی ونگ ہے جہاں پہ ایک فیمیل ڈاکٹر نے کچھ عرصہ پہلے خودکشی کر لی تھی کسی وجہ سے. تو ان کو بہت ڈر لگا اور یہ بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی گئیں. ابھی اس کے بارے میں کافی سوچتی رہتی ہیں, لیکن کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ میں نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہی نہیں ہاں کچھ,
اور اس دن کے بعد بھی یہ سیڑھیوں پہ اکثر بیٹھی اسٹڈی کرنے کے لیے، لیکن کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. تو وہ کیا محض اتفاق تھا، ذہن کا کوئی وہم تھا، کیا تھا؟ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب آگے بات کرتے ہیں فہمیدہ صاحبہ کی، جو اسلام آباد کی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ایک گھر ان کے فیملی نے لیا تھا جو کہ کافی عرصے تک خالی تھا، اور جب یہ لوگوں نے شفٹ کرنے لگے تھے تو وہاں یہ حال تھا کہ بھائی پورے گھر میں مکڑی کے جالے تھے. عجیب ہی خوفناک سچویشن. اب ان کے پیرنٹس وغیرہ جو تھے فرسٹ فلور پہ تھے، یہ لوگ سیکنڈ فلور پہ، یہ اور ان کی ایلڈر سسٹرز وغیرہ سیکنڈ پہ تھیں. اور یہ کہتی ہیں کہ گھر کے سیکنڈ فلور پہ نہیں، فرسٹ فلور پہ ہی سب سے زیادہ پریشانی اور ان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی. کوئی وجہ نہیں تھی لیکن ہمیشہ سے تھی. اب ایک دن ان کے ابا جو تھے آسٹرچ کے انڈے لائے تھے زمبابوے سے، اور وہ بھائی دکھانے کے لیے سب کو دکھا رہے تھے، اور وہ ایک جگہ رکھے ہوئے تھے تمیز سے. کہتے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ پہ تھے، ایک دم سے آواز آئی اور وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا. جب جا کے دیکھا تو گرا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیسے. نہ کوئی ہوا تھی اور وہ اس طریقے سے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ خود سے نہ گر جائے. تو یہ کس نے گرایا؟ لیکن یہ ایک ایلیمنٹ تھا. ان کے والد صاحب کو بیہیویئر آہستہ آہستہ چینج ہو گیا. بڑے غصے میں رہتے تھے ہمیشہ، جو تھے وہ اریٹیٹڈ تھے، گرمپی تھے، لیکن اس کو بھی درگزر کیا. اب یہ کہتی ہیں کہ ان کی سسٹرز اور یہ نیچے لیونگ روم میں اکثر ہوتی تھیں، ٹی وی دیکھتی ہی ہوتی تھیں رات دیر تک، اور یہ ادھر ہی سو جایا کرتی تھیں، کبھی کچھ سوچا ہی نہیں. اور اسی طرح کہہ رہی ہیں فرش پہ ہی سو جایا کرتی تھی. اسی طریقے سے یہ کہتی ہیں کہ میں سو رہی تھی تو رات میں فرش پہ تو کسی نے میری ٹانگ کو چھوا، ہاتھ لگایا. اب اس طرح ہاتھ لگایا کہ سوتے میں سے یہ اٹھ گئیں. اب یہ اٹھ تو گئیں لیکن ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں بھائی کس نے اٹھایا ہے، لیکن ان کے قریب تو کوئی تھا ہی نہیں کہ کوئی مطلب اس طرح اٹھاتا کہ یہ اٹھتے ہی دیکھتی ہیں اس کو. ان کو بڑا عجیب لگا اور تھوڑا سا خوف بھی آیا کہ یار یہ کیسے ہوا، لیکن بہرحال یہ واپس سو گئیں، زیادہ اس کو ذہن پہ سوار نہیں کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹانگ پہ ہاتھ لگانے والی چیز جو ہے وہ کوئی نئی نہیں تھی، ایک اور بھی دفعہ ہوئی، لیکن ہوتا وہی تھا کہ کبھی کوئی ملتا نہیں تھا. اور یہ پوچھنا کسی سے کہ بھائی تم آئی تھی مجھے چھو کے گئی تھی، تو پاگل پن لگتا تھا. ایک دن پھر سے یہ سارے لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بڑی بہن نے یہ کمپلین کی کہ میری ٹانگ پہ کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، جس پہ یہ شوق ہو گئی. اور پھر جب انہوں نے سب سے پوچھا تو پتہ چلا ساری بہنوں کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتا تھا کہ کوئی ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتا تھا اور محسوس دلاتا تھا کہ ہم وہاں ہیں. اب یہ کہتی ہیں جو بھی چیز ہے اس سے زیادہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے، شاید وہ صرف اٹینشن ہم سے چاہتی تھی، اور ٹچ جو تھا ہمیشہ ہیومن لگتا تھا. ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ کوئی جانور یا کوئی اور چیز ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب آگے بھی کچھ یادیں کسی صاحب کی بتاتے ہیں، اور وہ ہیں حذیمہ صاحب. حذیمہ صاحب بتاتے ہیں پہلی کہانی تو جولائی 2023 کی. کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا پوڈ کاسٹ سیشن سن رہا تھا اور کوئی 1-2 بجے کے درمیان میں سنتے سنتے سو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں سو گیا، پھر میری آنکھ اس بات پہ کھلی کہ کسی نے میرے نام سے مجھے کئی پکارا، اور وہ بھی 2-4 دفعہ میرا نام لے کر. اب یہ جب اٹھنے لگے یعنی نے آنکھ دوبارہ کھولی تو کہہ رہے ہیں میری حالت کافی خراب تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے سلیپ پیرالسس ہو رہا ہے. تو یہ کیفیت طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی تاکہ میں اپنے آپ کو ایکٹیو کروں، تاکہ یہ کیفیت مجھ پہ طاری نہ ہو جائے کہ میں ہاتھ پیر نہ چلا سکوں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں تو چلا سکتا تھا سب کچھ. مسئلہ صرف یہ تھا کہ وزن اتنا ان کے اوپر آ رہا تھا بقول ان کے کہ اس قدر پریشر تھا کہ یہ ہل نہیں پا رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں اسی حالت میں انہوں نے ہلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف نظر ماری تو وہاں پہ کوئی شخص کھڑا تھا جو اوپر سے نیچے تک کالا تھا، اور اس پرچھائی کا یا اس سائے کا کوئی
فیچرز نہیں تھے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو آپ کہہ سکیں کہ اس کا چہرہ ہے یا اس کے منہ ہے یا اس کی آنکھیں ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے لوپ میں جو ہے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی جب تک وہ پریشر ختم نہیں ہوا اور میں ہل جل کر نہیں سکا. اب یہ کہتے ہیں ایسی پیرانارمل چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اب ایک پرانا واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بچپن میں یہ نانا کے ساتھ اپنے بہت رہتے تھے اور اپن کے گھر پہ انہیں نے بہت وقت گزارا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ سمبریال نام کی جگہ تھی اور یہ سیالکوٹ میں, یہ پتنگ اڑایا کرتے تھے ان کے گھر کی چھت پہ جا کے, بہت شوق تھا ان کو, اور دوپہر میں اکثر وہاں پہنچ جایا کرتے تھے اور پتنگ اڑایا کرتے تھے. وہ تو کہہ رہے مسئلہ نہیں تھا, لیکن بیسکلی ان کے گھر کے برابر میں ایک بڑی سی حویلی تھی جو کہ زمانوں سے بند پڑی ہوئی تھی, اندر گھسنے کا کوئی رستہ نہیں تھا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی, اور حتیٰ کہ اس کی چھت بھی ایک طرف سے بیٹھی ہوئی تھی, مطلب ایسی حالت تھی کہ بالکل خستہ حالت. اب یہ کہہ رہے جی بڑی اونچی حویلی تھی, لوگ کہتے تھے جی بڑی ہانٹیڈ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں وہ مسئلہ ہے. ان کو بھی دیکھ کے اس کو بہت وحشت آتی تھی, لیکن ایسا کوئی کبھی پالا ہی نہیں پڑا. اب ایک دن یہ پتنگ اڑا رہے تھے کہ ان کو ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی. اڑاتے اڑاتے ادھر ادھر انہیں نے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا. پھر ان کو احساس ہوا کہ حویلی جو تھوڑی اونچائی میں اس کی چھت تھی اس طرف دیکھا تو انہیں نے دیکھا کہ کوئی چیز ان کو گھور رہی ہے. اس کی طرف انہیں نے گھورنا شروع کیا تو وہ کچھ عجیب بکرے نما کھچا ہوا منہ تھا اس کا, اور وہ ان کو دیکھ رہی ہے, اور اس کی لال آنکھیں جو تھیں وہ دھوپ میں چمک رہی تھیں. یہ تھوڑا سا اس کو دیکھ کے دنگ رہ گئے, اور چھوٹے بھی تھے تو ذرا ہاتھ پیر پھول گئے. تو اتنی دیر میں ان کے کوئی دوست آ گئے چھت پہ جو کہ ان کے ساتھ پتنگ وغیرہ اڑاتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے دھیان بڑھ گیا, اور پھر جب میں نے واپس اس طرف دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا, بس ایک وحشت سی محسوس ہو رہی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نیچے اتر گئے اور بات کو میں بھول گیا, اور 3-4 دن گزر گئے. 2009 کا ٹائم ہے یہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں حکومت جو بھی حکومت آئی ہوئی تھی, جو بھی سلسلہ تھا, بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی, اور اکثر جو تھے ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے سہن میں گرمی میں, تو 10-11 بجے کا ٹائم تھا, سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپیں چل رہی تھی, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہ اچانک اس حویلی کی چھت پہ سے کچھ چیز آ کے نیچے ہمارے بیچ میں گری. وہ ایک بلی تھی جو کہ اتنی اونچائی سے گری تھی کہ باقاعدہ تو اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ چکی تھیں, اور وہ دیکھ کے بس ہم خوف زدہ ہو گئے تھے, کیونکہ وہ بلی اپنے مرضی سے نہیں, ایسا لگ رہا تھا کسی نے کھینچ کے پھینکی ہے نیچے. اور پھر انہوں نے جب اندازہ لگایا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسی جگہ سے اڑ کے آئی ہوگی جہاں پہ انہوں نے چند دن پہلے دن میں وہ عجیب سا جانور دیکھا تھا جو ان کو گھور رہا تھا. یہ کہتے ہیں جناب اسی کے کچھ عرصے کے بعد حرکتیں بڑھتی رہیں, اور سب لوگ سمبریال چھوڑ کے سیالکوٹ شفٹ ہو گئے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا, وہ یہ ہے کہ یقیناً کچھ اور بھی ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اتنی جلدی چھوڑ کے وہاں شفٹ ہو گئے. تو اگر آپ کو پتہ چلے تو ہم سے ضرور شیئر کریے گا. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری زنیر صاحب کی آ رہی ہے فیصل آباد سے. 2014 کی یہ بات ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک آبائی گھر تھا ادھر علامہ اقبال کالونی میں, جو کہ شروع سے یہاں رہتے تھے. اب ایک گھر ان کے محلے میں خالی ہوا, اور اس گھر کی خاصیت یہ تھی کہ ہر مہینے ایک کالا بکرا وہاں ذبح ہوتا تھا. لیکن لوگ باتیں بھی کرتے تھے کہ بھائی ادھر مسئلہ ہے, ادھر سائے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. لیکن بہرحال ایک تو آبائی گھر اور اسی محلے میں ایک اور مکان مل رہا تھا, کیونکہ ان کو الگ گھر کی ضرورت تھی. تو ان کے ابا نے وہ فوراً خرید لیا کہ بھائی بالکل قریب ہے اور سب آپ قریب ہوگا, بہتر آپشن لگا. یہ کہتے ہیں میں 8ویں کلاس میں تھا, اس سے پہلے سب کچھ نارمل تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم گھر اپنے پرانے گھر میں ہی تھے اور یہاں پہ شفٹ بھی نہیں ہوئے تھے, اور کیونکہ ایک ہی جگہ تھی. شام کا کوئی 7:30 بج رہا تھا یا رات کے 8 بج رہے تھے. یہ اپنے دوست کے ساتھ اسی گلی میں تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ نئے گھر کی چھت پہ ان کو کوئی کھڑا نظر آیا.
اب کیونکہ ان کا اپنا گھر تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو دیکھیں کہ آخر کون گھسا ہے گھر کی چھت پہ، لیکن اس کی کوئی شکل نہیں تھی، اور کہہ رہے ہیں سائے کی طرح تھا، آر پار اس کے نظر آ رہا تھا، اور میں بہت حیران ہوا اور اس کو وہم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد ان کی والدہ کچھ گھر میں کھانا بنا رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک سایہ تھا، اور جیسے ہی اعلان کیا کہ بھائی آپ کے پیچھے کچھ ہے، تو وہ چیز اڑتی ہوئی آ کے کھانے کے اندر یا جو بھی سامنے چیزیں تھیں اس میں گھس کے غائب ہو گئی۔ اب عجیب حیرت کی بات تھی، لیکن کچھ گڑبڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ رات میں یہ سونے لیٹے اسی رات، تو ان کے پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوا تھا جب انہوں نے دیکھا، جو کہ اتنا لمبا تھا کہ اس کا جو دھڑ تھا وہ چھت تک جا رہا تھا، اس کی چہرے تک ان کی نگاہیں نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے تو خیر ڈر کے آنکھیں بند کر کے آیتیں وغیرہ پڑھیں، اور گزارا ہو گیا، رات میں وہ چلا گیا جو بھی تھا۔ اور اگلے دن اٹھ کے جب یہ تذکرہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کی بہن کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوا تھا۔ اب یہ سب باتیں ہونے لگیں تو یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں جو پیر فقیروں کے پاس جائیں، اس طرح کی چیزیں کریں۔ انہوں نے اپنا نماز اور قرآن جو ہے وہ بڑھا دیا اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کہتے ہیں کچھ خاص افیکٹ نہیں ہوا، 2-3 دن کے بعد اوپر والے پورشن میں ان کے بھائی کا کمرہ تھا، رات کا 10 بج رہا تھا۔ ان کو ان کے بھائی نے بولا کہ بھائی ذرا میرا لیپ ٹاپ اوپر سے لے آؤ، تو یہ جب اوپر اس کے کمرے میں گئے تو اس کے بیڈ پہ کوئی شخص لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھیں وہ بیڈ سے نیچے مطلب لٹک کے گھسر نہیں تھی گئیں۔ یہ بھاگ کے نیچے آ گئے۔ اب یہ سلسلہ اس طرح کے بڑھتے گئے تو ان کے ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑتے ہیں، اور 40 دن میں ہی انہوں نے اس گھر کو فارغ کر دیا اور ایک نئی جگہ چلے گئے۔ اب وہ نئی جگہ بھی اسی کالونی میں تھی، کیونکہ یہ اپنے پرانے گھر کے پاس رہنا چاہتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں شروع کے 2-3 مہینے تو بڑا سکون رہا، لیکن ڈرائنگ روم جو تھا اس گھر کا، اس میں سے ایک بو آنے لگی جیسے کہ کوئی چیز مر گئی ہو۔ ان لوگوں نے سب کچھ کر لیا، صفائیاں بھی کرا لیں، حتیٰ کہ کہہ رہے بلیچ تیزاب سے فرش بھی دھلوا لیے کسی طریقے سے بدبو چلی جائے، لیکن وہ نہ جا کے دے اور ایک رہنا مشکل۔ ایک دن ان کے ابو کے کوئی دوست ان سے ملنے آئے جو کہ بڑے دینی شخص تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ اس گھر میں رہ کیسے رہو، ادھر تو بہت زیادہ ہوائی مخلوق ہے۔ اور انہوں نے کافی دم درود کیا اور کافی کچھ کیا وہاں پہ، وظیفے پڑھنے کو دے، اور ان کو کہا کہ بس یہ پڑھتے رہو، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کافی کچھ کیا اور وظیفے پڑھے، تو وہ سمیل جو تھی وہ آخرکار ختم ہو گئی، لیکن ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو کپڑے ان کے لٹکے ہوئے ہوتے تھے الماریوں میں ٹنگے ہوئے استری ہوئے وہ کٹنا شروع ہو گئے جیسے کینچی سے کسی نے بڑی نفاست سے کاٹے ہوں۔ اس چیز کی زد میں یہ اور ان کی بہن زیادہ ہوتے تھے جس کے کپڑے سب سے زیادہ کٹے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر ان دوست سے کانٹیکٹ کیا گیا اور ان دوست نے پھر وظیفے بتائے، لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کہتے ہیں کہ رات میں اکثر اب ان کی آنکھ بھی کھلتی تھی تو ایک بچہ کھڑا ہوا ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا تھا، اور یہ اشارہ کرتے کرتے وہ غائب ہو جاتا تھا اور یہ شوق میں رہ جاتے تھے۔ ان کے والد صاحب کے پیر کوئی کھینچتا تھا رات میں، ان کو سونے نہیں دیتا تھا اور زور زور سے ٹانگوں پہ مارتا تھا جب تک ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ 1 سال تک یہ چلتا رہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم باوضو رہتے تھے ہر وقت اور ہر چیز کی پابندی کرتے تھے اور اسی طریقے سے چلتے رہے، تو اس سے کچھ حالت بہتر ہونے لگی۔ 5 سال اس گھر میں انہوں نے گزارے جس میں ان کے ساتھ ہر طرح کی چیز ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ اب گھر بدل لیتے ہیں، بہت ہو گیا۔ تو جنوری 2019 میں یہ ڈی ٹائپ کالونی میں انہوں نے کوئی گھر لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ کپڑے ادھر بھی کٹتے تھے ان کے اور کوئی سلوشن نہیں تھا، لیکن ایک چیز ہوئی کہ جو چیز مہینے میں ہو رہی تھی اب وہ چیز سال میں ہونے لگی، تو تھوڑا سا سکون آنے لگا۔ 2020 میں ایک دن یہ لیٹے ہوئے تھے اپنے روم میں، اور ان کے روم کے بالکل ساتھ والا روم ان کی بہن کا تھا۔ رات کا 2-3 بجے کا ٹائم تھا کہ کوئی چیز
बिजली की स्पीड से, आंधी तूफान की स्पीड से गुजरी। वो इस स्पीड से और आवाज़ से गुजरी कि ये भी उठ के बाहर कमरे से आ गए कि ये क्या हुआ। उनकी बहन भी आ गई, और उनके आते के साथ ही और आवाज़ जब दोनों ने सुनी तो उनको एहसास हो गया कि यहाँ तो फिर वही शुरू हो गया है जो कि पिछले घरों में भी होता था। इन्हीं दोनों ये कहते हैं कि मैंने रात के 3-3 बजे तक जागना शुरू कर दिया था, मेरी आदत हो गई थी। और अब ये कहते थे जागना मेरे मेरे लिए इजी था, और जैसे ही सोने के लिए आंख बंद करो महसूस होता था कि बाहर से कोई चलता हुआ आता था और इनके कमरे में आके इनके सर पे खड़ा हो जाता था। जैसे ही ये आंखें खोलते थे वहाँ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ये इनको आहट आती थी। आंख लगने लगती थी तो इधर उधर नॉक शुरू हो जाता था। अब ये कहते हैं मई 2021 में इनकी बहन की शादी हो गई और ये अपना कमरा छोड़ के उसके यहाँ शिफ्ट हो गए कि शायद कुछ हालत बेहतर हो जाए। 1-2 महीने सुकून के गुजरे। अब ये कहते हैं कि फिर वही नॉकिंग शुरू हो गई, और अब तो ये हाल था कि सुबह भी कोई आता, ऐसा लगता था पीछे से कहीं से आता था, इनको जगाता था और कोशिश करता था कि वो इनके पीछे आए, लेकिन ये जाते नहीं थे घर के पीछे या जहाँ भी। और ये 5 से 7 दफ़ा हुआ, फिर सिचुएशन वर्स होने लगी। और इन दिनों ये कहते हैं, इन्हीं दिनों कि रात को 9 से 10 बजे एक दिन आए तो सब लोग घर से गए हुए थे, ये अकेले थे। ये ऊपर गए अपने कमरे में, और अपने कमरे की तरफ जब ये चढ़ने लगे तो इन्होंने देखा कि ऊपर के पोर्शन में 4 बिल्लियां बैठी हैं, जबकि पूरा घर बंद था, छत का दरवाज़ा भी बंद था, अंदर किसी चीज़ का आना नामुमकिन था। इन्होंने उसको इग्नोर किया और अब जल्दी से अपने कमरे की तरफ गए। जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस बंद कमरे के अंदर से भी 4 बिल्लियां नमूदार होकर बाहर आने लगीं। ये पीछे हटे और अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद करने की तरफ गए, तो वहाँ से भी 4 बिल्लियां जब निकली तो ये घर से बाहर निकल गए कि अब जब तक कोई घर में ना आए मैं निकलूँगा नहीं यहाँ से। अब ये कहते हैं जनाब, इस बात को 2 महीने गुजरे, सर्दियाँ आ गईं, और मैं जो था रात को 4 बजे के करीब वॉशरूम के लिए उठा, और जब वापस आके लेटा, अब ये कह रहे हैं इस बात को भी 2 महीने गुजर गए, सर्दियाँ आ गई, और रात के 4 बजे के करीब मैं वॉशरूम के लिए उठा और वापस बेड पे आके जब लेटा तो मैंने देखा कि मेरे सामने 2 लड़कियां मुझे अजीब तरीके से खड़े होकर देख रही हैं और हंस रही हैं। जब तक मैं कोई हरकत करता तो एक शख्स आया जिसका कोई चेहरा नहीं था और सारा ऊपर से नीचे तक काला था। उसने मेरे हाथ पकड़ के मुझे बिस्तर पे कैद कर दिया। मैं मुड़ के उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था और कोशिश किए जा रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। और उसके बाद फिर मेरे में कुछ बचा नहीं, मैंने आयतें पढ़ना शुरू कर दी। अब ये कहते हैं वो जो 2 मिनट का 3 मिनट का वक्त था वो 2 घंटे मेरे लिए था। मैं कोशिश कर रहा था पढ़ने की, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और उस समझ ले एक लड़ाई में ये जो टाइम इन्होंने गुजारा कैसे गुजारा, और आखिरकार ये दुआएं पढ़ते पढ़ते वो उसका ग्रिप छूटा और वो सब वहाँ से गायब हो गया। ये कहते हैं कि उस कमरे को इन्होंने फिर छोड़ दिया। अब ये कहते हैं हम इसी घर में रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं आज भी। इनके ट्राउज़र कट जाते हैं, कुछ कपड़े कट जाते हैं, चीज़ें कुछ हो जाती हैं, कोई आराम नहीं है। पर इन्होंने इन चीज़ों के साथ रहना सीख लिया है, आदत बन गई है, और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है इनके लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी जो आ रही है हमारी दोस्त सारा स्क्रिबल्स की आ रही है, जो कि हमारी पुरानी लिखने वाली हैं। बड़े दिनों के बाद इनकी कोई कहानी मेरी आंखों से गुजरी है। 2010 का ये वाक़या बता रही हैं नॉर्थ कराची का। ये बताती हैं कि एक नया नया शादीशुदा जोड़ा था जो कि रात को टहलने निकला करता था। अब ये एक मशहूर स्कूल के पास की जगह है, और ये स्कूल गर्मियों की छुट्टी की बायस बंद था, और ये वहाँ पे मतलब चक्कर लगता था इस जगह से। ये जगह एक अजीब खामोशी होती थी, क्योंकि एक तो वैसे ही वो जगह स्कूल की वैसे गहमा गहमी होती थी, और जब स्कूल बंद होता था एक अजीब सन्नाटा होता था, और वहाँ के रिहायशी भी कुछ ख़ास बाहर घूमने के शौकीन नहीं थे।
وہ کہتے تھے یہاں پہ سنسان، جب اسکول بند ہوتا ہے تو سنسان جب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. بہرحال ایک وحشت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب یہ ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا. رات میں یہ میاں بیوی ٹہل رہے تھے اور باتیں کرتے ہوئے ٹہلتے 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 یہ جو ہے وہ آئے اور اس گلی میں مڑے. اب جب اس گلی میں مڑے تو کہتے ہیں کہ ایک عجیب سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں تھی. ایک گھر میں گاڑی آ کے پارک ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا اس کی بھی کوئی آواز نہیں تھی، اور ایک عجیب وحشت محسوس ہو رہی تھی. کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے، بیکاز اسکول تھا برابر میں، تو کچھ ٹیمپریچر میں بھی فرق تھا، کچھ ہوا بھی لگ رہی تھی، تو کچھ الگ ہی ماحول بن گیا تھا. بڑی باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ آ رہے تھے کہ وہاں آتے ہی ان کو چپ لگ گئی تھی. اور اسی درمیان، چپ کے درمیان، ان کی بیگم ان سے کہتی ہیں کہ یہ کچھ عجیب جگہ ہے، یہاں سے تیز چلتے ہیں. اور یہ لوگ جلدی جلدی وہاں سے چلنا شروع ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ سے گزرے، بڑی عجیب وہاں پہ فیلنگ آ رہی تھی، لیکن یہ اپنے گھر پہنچ گئے. ویکنڈ تھا، مووی لگائی، لاؤنج میں بیٹھ گئے. اب یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ زیادہ تر 120 گز کے گھر ہیں، سب ایک ہی طرح کی شکل کے ہیں، بناوٹ کے، پرانے بنے ہوئے. گھر سے انٹر ہو، ٹی وی لاؤنج ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رات کو مووی دیکھ رہے تھے، غنودگی میں آئیں کہ یہ ان کی بیگم بتاتی ہیں کہ ابھی یہ غنودگی میں تھیں، آنکھ ان کی بند ہو رہی تھی، شوہر برابر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہ ایک دم سے انہیں دیکھا کہ ان کے شوہر اٹھ کے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور ان کی شوہر نے کوئی قمیض نہیں پہنی ہوئی. عجیب سا لگا کہ یہ کس طریقے سے، مجھے عجیب جنگلی طریقے سے گھور رہے ہیں، اور یہ کس طریقے کا ہولیہ میں بغیر قمیض کے جا رہے ہیں. ان کی نظر برابر میں پڑی تو ان کے شوہر جن کپڑوں میں ان کے ساتھ اترے تھے وہی کپڑے پہنے برابر میں سو رہے ہیں. انہوں نے جب شوہر پہ غور کیا تو شوہر جو تھے وہ سو نہیں رہے تھے، سونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے. اور ان کو جب ہلایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کچھ دیکھا ہے کیا؟ جس پہ شوہر نے بھی ان سے پوچھا تم نے بھی کچھ دیکھا ہے کیا؟ تو دونوں نے ایک دوسرے کو حامی بھری، اور احساس ہوا کہ دونوں نے کچھ عجیب دیکھا ہے اس وقت، جس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ان کی بیوی روز رات کو سوئیں اور سوتے میں ایسی چیخیں مار کے اڑ جائیں کہ مطلب پورا محلہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. لیکن جب ان کی بیوی سے پوچھو کہ بھائی کیا دیکھا، خواب میں کچھ ہے، تو وہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے، اس کو احساس ہی نہ ہو. اور یہ سلسلہ ایک شروع ہو گیا. یہ چیخیں بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ بھائی رات کی نیند کی جگہ اگر صبح بھی کسی ٹائم پہ سو جائیں تو یہی حال ہوتا تھا کہ وہ چیخ مار کے اڑ جاتی تو سارا محلہ ہل جاتا تھا کہ کیا ہوا. لیکن بہرحال یہ ایک عادت بننے لگی، سب کی عادت کے محتاج ہونے لگے، اور جیسے عادت بڑھتی گئی اس چیز کو اگنور کر دیا گیا. اب وہ دن میں سوئے، رات میں سوئے، وہ اسی طرح چیخیں مارتی تھی اور اڑ جاتی تھی، اور وہی ہوتا تھا کہ کیا ہوا، کچھ ہوا نہیں. آئے ایک دن اسی طرح 8 بجے اچانک وہ سو گئی. شوہر صاحب 10 منٹ کے لیے کچھ لینے باہر گئے تھے. باہر سے ان کو چیخوں کی آواز آنے لگی، وہ بھاگتے ہوئے اندر گئے تو وہ بیڈ پہ سو رہی تھیں، لیکن چیخیں جا رہی تھیں، اور ایسے چیخ رہی تھیں ایسے کوئی شدید تکلیف میں ہے. شوہر صاحب نے ان کو اٹھایا، جو ان کا وہی جواب تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد سے انہوں نے نوٹس کیا کہ وہ اب بیمار پڑنے لگ گئی ہیں. اس قدر بیمار پڑنے لگیں کہ مطلب کچھ حساب نہیں، کئی علاج ہوئے، کچھ بھی ہوا، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. اور ایسا لگنے لگا کہ کوئی سال سے کوئی بیمار شخص ان کے گھر میں آ گیا، اور عجیب اس طرح کی گھر پہ حرکتیں ہوتی رہیں، اور کبھی کسی نے خیال ہی نہیں کیا کہ آخر کیوں ہو رہی ہیں. کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. اس بات کی ڈیفینیشنیں لوگ دیتے تھے کہ بھئی یہ ہارر فلموں کی شوقین ہیں تو اس وجہ سے سائیکلوجیکل ان کو پرابلم ہو گئی ہے، اس لیے حرکتیں ہو رہی ہیں، اور ہر قسم کے ٹوٹکے ہوتے رہے، لیکن کسی چیز کا توڑ نہیں ہو سکا. آخر کار کچھ سالوں کے بعد تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان خاتون پہ حاضریاں ہونا شروع ہو گئیں، اور ان حاضریوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ ایک نہیں کئی ہیں جو ان کو بہت پسند کرتے ہیں
اور وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس کو کسی سائیکالوجسٹ یا اس کے پاس لے کے گئے تو وہاں پہ بھی یہی طے پایا گیا کہ کسی پیر فقیر کا ہاتھ کنڈا ہے, اس نے ان کو ہپنوٹائز کر دیا ہے اور ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آج بھی وہ اسی حالت میں ہیں اور زندگی گزر رہی ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری, اور اللہ کرے سب کو عافیت, خیر و عافیت نصیب ہو, اور اس طرح کے دکھ سے اور پرابلمز اور کرائسس سے جلد جان چھوٹے. کبھی کبھی آپ جو ہیں زندگی بہتر کرنے کے لیے شفٹ کرتے ہیں, کہیں کہیں جاتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, کبھی کینیڈا جاتے ہیں, کبھی انگلینڈ جاتے ہیں, آسٹریلیا, 10 جگہ جاتے ہیں. بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں, سوچا ہوتا ہے, لیکن کس کس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں وہ کبھی سوچی نہیں ہوتی ہیں آپ نے, کہ آپ کے ساتھ کیا گزریں گی وہاں اور کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے پارٹ اینڈ پارسل جب آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک نئی جگہ جا کے ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. کافی چیزوں کے بارے میں سنا کہ آمدنی کے مسائل, کلچر کے مسائل, یہ وہ, لیکن یہ بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ہوتے ہیں. اب جو بھائی صاحب لکھنا چاہ رہے ہیں اسٹوری, ہمیں لکھی ہے انہوں نے, انونیمس ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جون 2024 میں کینیڈا امیگریٹ کر گئے تھے. کچھ گائیڈ لائنز اور امیگریشن رولز کی وجہ سے ان کو ایک چھوٹے شہر جس کا نام ریجینا تھا وہاں چلا جانا پڑا. اب یہ کہتے ہیں اس جگہ پہ کافی پرانی بلڈنگز تھیں, اولڈ, لیک آف کنسٹرکشن, ایکسٹریملی لو پاپولیشن, اور ادھر اوپن ہی سروس بیسس پہ تھا کہ بھائی یہاں پہ لوگ ہی نہیں ہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل خسارے میں. بلڈنگیں بھی 100 150 پرانی تھیں, کچھ نیا ڈیولپمنٹ نہیں تھا کیونکہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. جب لوگ ہی نہیں ہیں, پاپولیشن, تو کس کے لیے کہ یہاں پہ لوگ انویسٹ کریں گے. اب یہ ظاہر سی بات ہے پاکستان سے آئے تھے, فنڈز وہی تھے جو جیب میں رکھ کے لائے تھے, تو افورڈیبل لیونگ دیکھتے ہوئے اور سب چیزوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ سلیکٹ کی, 1 سال کا لیز لیا وہاں سے, اور اپنی بیوی اور چھوٹی بچی, انفنٹ بچی کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گئے. یہ اپارٹمنٹ تھا اور غالباً 1st فلور تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں آتے کے ساتھ ہی کچھ عجیب وحشت تھی, بہت فیلنگ وہاں خراب رہتی تھی, بہت ہی مایوسی محسوس ہوتی تھی. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جس صورتحال میں آئے ہوئے, چند پیسے جیب میں ہیں, آپ نے اپنا آمدنی پکی کرنی ہے, کچھ پیسے سیو کرنے ہیں, بچے کے لیے کچھ کرنا ہے, ادھر ادھر 10 چیزیں, تو اب اس کو غنیمت سمجھ کے انہوں نے گزارا کرنے کی کوشش کی, جو ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ہم ہر جگہ, ہر چیز میں, ہر صورتحال میں گزارا کر لیتے. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ اس گھر میں ہر جگہ سے وحشت آتی تھی, لیکن خاص کر باتھ روم سے سب سے زیادہ آتی تھی. رات میں یہ اکثر ہال, اس اپارٹمنٹ کی ہال کی لائٹیں کھلی چھوڑ دیتے تھے اور وہاں پہ رہتے تھے, اور وہاں اس سب کے باوجود کہ گھر بند ہے, سب کچھ بند ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کوئی آ جائے گا, ابھی کوئی آ جائے گا, ابھی کوئی آ جائے گا, لیکن گزارا کرتے تھے. اور یہ کہتے ہیں پہلے دن سے ہی نیند صحیح سے پوری نہیں ہو رہی تھی. ایک رات یہ کمرے میں تھے اپنے, دروازہ بند تھا, بیوی بچی ساتھ, کسی نے آ کے کمرے کے دروازے پہ نوک کیا. اب یہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور آپ کے اندر کمرے بیڈ روم کے دروازے کوئی نوک کرے رات میں تو ہے تو پریشانی والی بات. یہ اٹھ کے بیٹھ کے اور جلدی سے آ کے اس کو دیکھا, کیونکہ بھائی بیوی اور بچی بھی ساتھ میں, بیوی نہ ڈر جائے, کچھ نہ ہو جائے, ویسی وحشت بہت ہے. تو نہیں جا کے دیکھا, ہال کی لائٹیں وغیرہ آن تھی, کوئی نہیں تھا. باہر نکل کے سب کچھ دیکھا تو ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی, وہ بھی جلدی سے بند کر دی, اور پورے گھر کو انکلوڈنگ باتھ روم سب کچھ سروے کیا, لیکن جناب کوئی چیز نظر نہیں آئی, کوئی بندہ کا وجود نہیں ملا. اب یہ کہتے ہیں میں واپس آ کے بیڈ پہ لیٹا, کسی کو کچھ نہیں بتایا, آرام سے لیٹا. 2-3 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ جو مین دروازہ تھا فلیٹ کا, ادھر کسی نے نوک کرنا شروع کر دیا. اب کہتے ہیں جی میں اٹھ کے جلدی سے وہاں گیا اور وہاں دیکھا, اور
دروازے کے اندر پیپ ہولز ہوتے ہیں نا، وہ اس میں سے آپ دیکھیں ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا، ہمت کر کے دروازہ کھول کے باہر کوریڈورز میں بھی دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائی آخر کون ہے کیا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں ملا، کسی قسم کا کوئی بھی شخص نہیں ملا جو کہ کھٹکھٹا رہا تھا، اور آوازیں بھی دینے پہ کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اب یہ آ کے لیٹے تو یہ فجر تک جاگتے رہے، کیونکہ ایک وحشت ہو گئی اور فیملی ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے فیملی کی ایک پروٹیکشن ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نئی جگہ گئے ہوں تو وہ زیادہ آپ کے اوپر حاوی ہوتی ہے وہ فیلنگ، تو پوری رات گزارتی۔ اب جناب اسی طریقے سے ایک دن جو تھا وہ، اور جمعہ تھا، اور جمعے کو کچھ ماحول اپ لفٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیگم کو بولا کہ بریانی بناؤ، اور یہ کام پہ چلے گئے اور سب کچھ چلے گئے۔ اب یہ بریانی بڑے شوق سے ان کی بیگم بھی بناتی تھی، بڑے شوق سے کھاتے بھی تھے، یہ کچھ ڈرنک وغیرہ باہر سے لے کے آئے، بیٹھے بیگم کے ساتھ، پہلا نوالا کہتے ہیں پہلا چمچہ منہ میں ڈالا، ان کی اور ان کی بیگم دونوں نے وہ تھوک دیا۔ کہہ رہے ہیں وہ اس قدر خراب تھا، اس قدر کھٹا اور کچھ عجیب ہوا تھا کہ وہ کھانے کے قابل ہی نہیں تھا، اس کو پھینکنا پڑا۔ انہوں نے اپنی بیگم سے بولا کہ یہ تم نے کیا کیا، مطلب یہ اچھا خاصا تم کھانا بنانے والی ہو، سب تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ جس پہ اس نے کہا کہ ایسا تو مطلب میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو بالکل صحیح بنایا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے کچھ دن کے بعد یہ کہتے ہیں آفس سے بہت تھکے ہوئے تھے یہ، اور بہت تھک ہار کے یہ گھر آ رہے تھے، تو انہوں نے پہلے ہی بیگم کو فون کر کے کہا کہ آج کوئی اچھی سی چکن کڑھائی بنا دو تاکہ تھوڑا ماحول بہتر ہو۔ ان کی بیگم نے چکن کڑھائی بنائی، اور وقتاً فوقتاً اس کو ٹیسٹ کر کے ان کو بتاتی بھی رہیں کہ بہت اچھی ہے، بہت لذیذ ہے، ویسی ویسی۔ اور 8 بجے رات کو جب یہ گھر آئے اور بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو پھر وہ بھی زہر حلال، بالکل زہر، ایسا لگ رہا ہے کہ 10-15 نیمبو بھی ڈال دیے، نمک بھی بھر دیا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بیگم یہ نہیں غصہ ہوئے، لیکن ان کی بیگم نے ان کو بتایا کہ میں جان بوجھ کے ایسا کیوں کروں گی، اپنا کھانا بھی اور تمہارا بھی برباد کیوں کروں گی۔ ان کو احساس ہوا کہ یار یہ کچھ معاملہ ٹیڑھا ہے، اور کھانا وہ پھینکنا پڑ گیا۔ یہ اس حالت پہ آ گئے کہ یہ ڈبل روٹی اور بسکٹ پہ آ گئے، کیونکہ اور تو کچھ جو بنتا تھا گھر میں وہ اسی حالت میں سڑا ہوا ملتا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگلے ہی دن اس حرکت کی ان کو پھر نوکنگ کی آواز آئی۔ یہ پھر بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا، لیکن اس دفعہ نوکنگ کی آواز دروازوں سے نہیں آ رہی تھی، پلنگ کے سرخانے سے آ رہی تھی، یعنی ہیڈ بورڈ جو ہوتا ہے بیڈ کا ادھر سے آ رہی تھی، وہاں کوئی کھٹکھٹ آ رہا ہے۔ یہ بالکل اچانک سے اٹھے اور موبائل کی ٹارچ مار کے ادھر ادھر دیکھنے لگے، کیونکہ بیگم بھی سو رہی تھی، اور کوئی بچی اور بیگم نہ ڈر جائیں، تو ادھر ادھر یہ دعائیں پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے، تو انہیں کچھ وہاں نظر نہیں آیا۔ بس یہ تھا کہ ان کی جو بالکل پلنگ کا سرہانہ تھا اس کے پیچھے کھڑکی تھی، کھڑکی کے باہر ایک بڑا سا درخت تھا جو کہ کافی پرانا تھا، اور ان کی طرف اس کا جھکاؤ تھا۔ کچھ نہیں دکھا، اور پھر آخر کار یہ دوبارہ لیٹ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں دعا پڑھتا رہا، میں اپنی بیٹی پہ پھونکتا رہا، بیگم پہ پھونکتا رہا، اور اس حالت میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کھڑکی سے 2 عجیب سے ہاتھ اندر کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ سفید بالکل ہیں، اور ان کے ناخن کالے سڑے سے ہیں، گندے سے، اور وہ بالکل عورتوں کے ہاتھ ہیں، کسی بڑی بھی جیسے کہ ہاتھ ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی بیٹی کے اوپر، اور ایسا اشارہ کر رہے ہیں جیسے کہ اس بیٹی کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ عجیب خوفناک منظر تھا، اور یہ خواب میں بھی ہل نہیں پا رہے، اور دعائیں پڑھنے آ رہے ہیں، مطلب کہ خواب میں مطلب بڑا وقت کم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو سینس کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن دعا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے، اور وہ ہاتھ جو ہیں وہ بچی کے اوپر تک پہنچتی ہیں، اور وہ سفید ہاتھ اب کالے ہونے لگتے ہیں جیسے سڑ رہے ہوں۔ اب یہ فل
خواب میں کشمکش میں اپنی بیٹی تک پہنچنے کے لیے چیخو وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر ایک دم سے اڑ جاتے ہیں اور بالکل اپنی جو ایک حالت میں مطلب عجیب حالت میں اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور اس پہ دعائیں پڑھتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے مطلب ہوش میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اس میں کچھ سچائی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 دن اس بات کو گزر گئے۔ اس خواب نے ان کو بالکل ہی انگزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیا تھا اور یہ اپنے آپ کو اس رات سے باہر ہی نہیں نکال پا رہے تھے۔ اب ایک دن اس 3 دن کے بعد یہ رات کو سونے کی کوشش کر رہے تھے، سو رہے تھے اور غالباً رات کے 3 بجے ان کے بالوں کو کسی نے کھینچا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی اور سر اٹھا کے انہوں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر کون ہے، تو کھڑکی کے باہر ان کی نظر گئی تو اس درخت کی شاخ پہ ایک بڑی بھی بیٹھی تھیں جن کا عجیب کہتے ہیں جلا سا منہ تھا، کم سے کم بھی 80 سال یا اس سے بھی زیادہ کی ہوں گی، اور بال ان کے سفید زمین تک جا رہے تھے۔ بہت عجیب غصے سے وہ ان کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل لال ہوئی ہوئی تھی غصے سے اور خار سے۔ اس نے ان کو کچھ کہا لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ زبان مجھے سمجھ ہی نہ آئے، اور میرا اس سر میں صرف یہ سوال تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیٹی اور کے پاس اور اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کو محفوظ کر سکوں، لیکن یہ ہل نہیں پا رہے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں میرے ہی سامنے اس عورت نے مجھے کچھ دھمکا کے ہاتھ بیٹی کی طرف بڑھانا شروع کیا، تو میں نے چیخنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ میرے منہ سے آواز نہ نکلے اور کہہ رہے ہیں حال یہ تھا کہ میں نے اپنی پوری جان لگا دی چیخ مارنے پہ، اور جب چیخ ماری تو پتہ چلا میں خواب دیکھ رہا تھا اور میں جو تھا مطلب ہوش میں آ گیا ہوں مطلب چیخ مار کے۔ لیکن یہ کہتے ہیں میرے لیے وہ بالکل ریئل تھا، جیسے اصلی میں ہو رہا ہو، اور جب درخت کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا لیکن ایک صرف خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب یہ عجیب حال تھا، بچی کو اور بیگم کو سلا کے یہ میں کہہ رہے ہیں خود میں جاگتا رہا، اور اگلے دن جو ہے جا کے میں نے اپارٹمنٹ کے دیگر لوگ جو نیچے ادھر ادھر رہ رہے تھے ان سے پوچھا کہ آخر یہاں پہ کیا سلسلہ ہے، تو کسی نے کہا کہ یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں تم لوگ پہلے ہو جو 3 سال میں یہاں پہ رہنے آئے ہو، اور 3 سال پہلے بس ایک پنجابی فیملی ایک آئی تھی اور سکھ پنجابی فیملی تھی، وہ 2 مہینے کے اندر اندر چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، انہیں نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا ہے سلسلہ یہاں۔ اب یہ کہتے ہیں رات کے ٹائم میں نے بیگم کو بولا کہ سر جو ہے ہم اپنا دوسری طرف کر لیتے ہیں اور پیر جو ہیں وہ سرہانے کی طرف کرتے ہیں، یعنی کھڑکی سے دور، اور آج ایسے سوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے جب ہم سوئے آنکھ تو فوراً لگ گئی کیونکہ نیند ان کی پوری نہیں ہوتی کبھی بھی، اور کہتے ہیں کہ میری پیر کی انگلیوں پہ کسی نے زور سے مارا، جس کے مارنے کی وجہ سے میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب میں اٹھ کے بیٹھا تو اس رات کی پہر میں نے دیکھا کہ وہی عورت جو درخت پہ تھی اب وہ میرے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی میں نے زوردار چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو روشنی ہو رہی تھی اور میری وائف نے ان کو مطلب پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ چیخ مار کے بیڈ سے گر گئے اور یہ سب کچھ۔ ان نے ادھر ادھر چیزوں کو دیکھا اور انہیں نے بولا پیکنگ سٹارٹ کرو ہم جا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نے اپارٹمنٹ کیا، انہیں نے وہ پروونس ہی چھوڑ دیا اور جو بھی پیسے تھے اس شفٹنگ میں لگا دیے۔ کہتے ہیں بریکنگ اگریمنٹ کا بھی نقصان بیئر کیا، بہت سارا سامان جو خریدا تھا بیڈ وغیرہ وہ 10% میں بیچ دیا، اگر کوئی لینے کو تیار نہیں تھا ایسے ہی دے دیا کہ کسی طریقے سے بس زیادہ سے زیادہ چیزیں نکالوں اور جاؤں۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں اتنا ڈر گیا تھا اور اب مجھے اپنی بچی کی اتنی فکر ہو چکی کہ میں 1 منٹ وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ ویسی ہی نیند نہیں آتی تھی، میں کتنے دن ایسے گزارا کر سکتا تھا۔ اب انہیں نے بڑا ڈیسیجن لیا، دوسری جگہ چلے گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اب میں دوسرے پروونس میں بہت خوش ہوں اور ابھی بھی اس جگہ کو یاد کر کے کانپتا ہوں۔ اس جگہ کی انہیں نے باہر سے ایک چھوٹی سی تصویر بھی کھینچی ہے
جو کہ ہمارے ایڈیٹر صاحب اگر ڈال دیتے ہیں تو آپ دکھ جائے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور یہ تھا ہمارا جن کاسٹ فار دس 178 نمبر ایپیسوڈ. اور امید ہے کہ آپ اور اسٹوریاں بھی بھیجیں گے. اور جیسے کہ اسٹوری آئی اس سے آپ کو پتہ چلا کہ کبھی کبھی شفٹ کر کے دوسری جگہ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. ای میل کرتے رہیے گا, واٹس ایپ کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.